24 अगस्त 1930 बनू स्पिन तंगी एक इज्तिमा। लोग अपने सियासी मुतालबात के साथ जमा थे। वो गैर मुसल्लह थे, वो अदम तशद्दुद के पैरोकार थे। लेकिन उस दिन बरतानवी हुकूमत ने उन पर गोलियां चलाई। 70 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए और इस वाक़े को दबाने के लिए मुकामी हुक्काम ने हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद छुपाने की कोशिश की। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, ये सानह स्पिन तंगी था। लेकिन सवाल ये है, बनू की स्पिन तंगी में इस खूनरेज़ी की नौबत क्यों आई? इस इज्तिमा में कौन लोग थे? वो किस तहरीक का हिस्सा थे? बरतानवी हुकूमत उनसे खौफजदा क्यों थी? और सबसे अहम सवाल, क्या स्पिन तंगी, किस्सा ख्वानी और टक्कर एक ही तारीखी मुज़ाहमत के मुख्तलिफ अबवाब थे? उन्नीस सौ 30 में महात्मा गांधी की क़यादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। इस तहरीक का बुनियादी मुतालबा था मुकम्मल आज़ादी। ये तहरीक हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरह पश्तूनों के सूबे तक भी पहुंची। लेकिन यहाँ एक मसला था, मकामी कांग्रेस तंजीम बहुत कमज़ोर थी। इसके पास इतने कारकुन नहीं थे कि वो सूबे में एक बड़ी अवामी तहरीक खड़ी कर सकती। चुनांचे मकामी कांग्रेस रहनुमाओं ने मदद के लिए बादशाह खान से राब्ता किया और यही वो मकाम है जहां 1930 की सिविल नाफरमानी और खुदाई खिदमतगार तहरीक एक दूसरे से जुड़ती है। मुहक्किकीन के मुताबिक खुदाई खिदमतगार उस वक़्त सूबे की सबसे मकबूल समाजी व सियासी तंजीम बन चुके थे। तहरीक सिविल नाफरमानी जो थी, ये बुनियादी तौर पर कांग्रेस की तहरीक थी कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक कर रहे थे। और 1929 में बाकायदा तौर पर खुदाई खिदमतगार तहरीक ने एक किस्म का इत्तेहाद किया था। हम इंज़माम इसको नहीं कह सकते क्योंकि 1937 का जो इलेक्शन था वो खुदाई खिदमतगार तहरीक ने फ्रंटियर पार्लियामेंट्री बोर्ड के नाम से किया था क्योंकि पाबंदी लगी थी। तो ये हम नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि वो इत्तेहाद था। सबसे पहले जब 1929 में लाहौर में कांग्रेस का जलसा हुआ तो उसमें खुदाई खिदमतगार तहरीक की कोई तकरीबन 26 रुकनी वफद ने शिरकत की। और उस कांग्रेस के ये 3 रोज़ा था, रावी के किनारे ये इजलास हुआ था और ये 3 रोज़ा इजलास था और उसमें मुख्तलिफ सेशंस होते थे। सबसे कामयाब उसमें जो सेशन था वो था जो खुदाई खिदमतगारों ने अरेंज किया हुआ था या उनके ज़ेर इंतज़ाम था। कांग्रेस ने वहाँ पे खुदाई खिदमतगार का परेड देखा क्योंकि ये परेड करते थे, यूनिफॉर्म में करते थे। एक घंटे की परेड के बाद इतनी मशहूर हुई क्योंकि वहाँ पूरे हिंदुस्तान से वफूद आए थे। वो इतने मशहूर हुए, खुदाई खिदमतगारों का दस्ता इतना मशहूर हुआ कि हर जगह इनका चर्चा था। वहाँ पे स्टेज पे पहले दिन दोपहर के वक्त जो सेशन था उसमें गांधी जी ने अपनी तकरीर में कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैंने खुदाई खिदमतगारों का परेड देखा, मैंने बादशाह खान देखा, पख्तूनों के साथ मेरे रवाबित कायम हुए और मेरी शदीद ख्वाहिश है कि ये काफ़िला हमारी जो आज़ादी की तहरीक का काफ़िला है उसका साथ दे और हम ये दरख्वास्त करते हैं। ये इनके जहन में था, लेकिन अभी खुदाई खिदमतगार तहरीक ने बाकायदा तौर पर इनको मुस्बत जवाब नहीं दिया था। 1930 में जब कांग्रेस ने तहरीक सिविल नाफरमानी का ऐलान किया तो इस सूबा में
جو اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ کہلاتا تھا، یہاں پہ باچا خان اور خدئی خدمتگار تحریک کا صوبائی جرگہ منعقد ہوا، اور صوبائی جرگہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم بھی تحریک سول نافرمانی کی بھرپور حمایت کریں گے۔ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ خدائی خدمتگار تحریک اچانک 1930 میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ عبدالغفار خان باچا خان پہلے ہی پشتون معاشرے میں اصلاحی سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کو منظم کر رہے تھے۔ تعلیم، سماجی اصلاح، سیاسی شعور اور برطانوی استعمار کے خلاف مزاحمت، یہ سب عناصر آہستہ آہستہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ 1930 تک خدائی خدمتگار ایک ایسی عوامی طاقت بن چکے تھے جسے نظر انداز کرنا برطانوی حکومت کے لیے آسان نہیں رہا تھا، اور پھر جب سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی تو خدائی خدمتگار اس میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر جو تاریخی طور پر اور جغرافیائی طور پر اور سماجی طور پر حالات تھے وہ باقی ہندوستان سے مختلف تھے۔ یہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ انگریزوں کو زور دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے انگریز یہاں پہ بہت زیادہ ظلم خدئی خدمتگاروں پر کر چکے تھے۔ اس وجہ سے خدئی خدمتگار تحریک نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ جگہ جگہ پر پیکٹنگ ہو رہی تھی، گاؤں گاؤں پہ جلسے ہو رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے۔ ایک ڈولچی ہوتا تھا اور وہ ڈولچی ڈول بجاتا تھا، اور جب 500 لوگ جمع ہوتے تھے تو وہ اعلان کرتا تھا کہ خدئی خدمتگار تحریک کا اگلا جلسہ اس گاؤں میں ہے، تو تمام متعلقہ جو گاؤں تھے ارد گرد کے وہ اس جلسے میں چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں تو تھی، لیکن سب سے کامیاب جو تھی وہ خیبر پختونخوا میں تھی، کہ یہاں پہ انگریز نے جو ظلم ڈھایا، جو انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، اس بات کی عکاسی ہے کہ یہاں پہ تحریک سول نافرمانی پوری طرح کامیاب ہوئی۔ 23 اپریل 1930 پشاور، سول نافرمانی کی تحریک کا ایک فیصلہ کن دن۔ برطانوی حکومت نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت استعمال کی۔ قصہ خانی بازار میں فائرنگ ہوئی۔ اس روز برطانوی فوج کی کارروائی میں 200 سے زیادہ افراد مارے گئے، اور یہ واقعہ جلیاں والا باغ کے قتل عام کے ساتھ مماثلت رکھتا تھا۔ قصہ خانی کے بعد پورے صوبے میں خوف اور جبر کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ خدائی خدمتگاروں کو گرفتار کیا گیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن تحریک ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کا دائرہ مزید پھیل گیا، اور پھر یہ جبر کی آگ پشاور سے نکل کر دوسرے علاقوں تک پہنچی، مردان، چارسدہ اور پھر بنو۔ اپریل میں جب قصہ خانی ہوا تو قصہ خانی کے بعد ایک کریک ڈاؤن ہوا، شدید قسم کا کریک ڈاؤن ہوا خدئی خدمتگار تحریک پر، اور آپ کو اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ پشاور کی جیل میں اس وقت 1200 افراد کی گنجائش تھی، اور وہاں پہ 15,000 لوگ قید میں بند کی گئے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہی سال ہے جس میں قلعہ بالا حصار کو پشاور جیل کا سب جیل بنا دیا گیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ باچا خان ادھر گرفتار تھے، تو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ تھا، ڈکلیئر کیا گیا، کیونکہ وہاں پہ تو کپت 1200 کی تھی، تو تمام قیدی یہاں پہ شفٹ ہوئے بالا حصار میں۔ اچھا، اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ یہ تو پشاور کا قصہ ہے، اس طرح ہری پور جیل، ڈیر اسماعیل خان جیل، ڈیرہ غازی خان تک یہ خودی خدمتگار گرفتار ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ باچا خان خود جو تھے وہ گجرات جیل میں تھے۔ سید وقار علی شاہ کی تحقیق میں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے۔ قصہ خانی کے بعد جبر صرف پشاور تک محدود نہیں رہا، تحریک کے خلاف کارروائیاں صوبے کے مختلف حصوں میں پھیل گئی۔ مردان میں ٹکر، چارسدہ میں عثمان زئی اور جنوبی پشتونخوا میں بنو۔ یہ واقعات الگ الگ ضرور تھے، لیکن ان کے پس منظر میں ایک ہی بڑی کشمکش موجود تھی۔ ایک طرف برطانوی نو آبادیاتی ریاست، دوسری طرف سیاسی طور پر بیدار ہوتی ہوئی پشتون عوام۔ 24 اگست 1930
بنو کا علاقہ ہاتھی خیل کے لوگ ایک احتجاجی اجتماع کے لیے جمع ہوئے۔ سید وقار علی شاہ کے مطابق یہ لوگ غیر مسلح اور عدم تشدد کے حامی تھے اور مقامی وزیری قبائل رہنما ان کی قیادت کر رہے تھے۔ برطانوی حکومت پہلی ہی تحریک کو دبانے کے لیے سخت اقدامات کر رہی تھی۔ 16 اگست کو مارشل لا نافذ کیا جا چکا تھا، خدائی خدمتگار تحریک پر پابندی لگائی جا چکی تھی اور باچا خان سمیت اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ ایسے ماحول میں سپن تنگی کا اجتماع ہوا اور پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ وقار علی شاہ لکھتے ہیں کہ 70 سے زیادہ افراد مارے گئے اور زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ ان کے مطابق مقامی حکام نے شہداء اور زخمی ہونے والوں کی تعداد چھپانے کی پوری کوشش کی۔ یہی سپن تنگی کا اصل المیہ ہے۔ گولیاں صرف لوگوں پر نہیں چلائی گئی، اس واقعے کی یاد کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی۔ 2-3 بیک گراؤنڈز تقریباً یہ واقعہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہجرت یا خلافت تحریک کا پس منظر ہے، چونکہ بنو میں ڈائریکٹ افغانستان کے ساتھ ایک راستہ ہے غلام خان کا۔ پورے ہندوستان سے جو ہجرت کا جو مومنٹ تھا اس کی تقریباً زیادہ تر زور بنو پر رہی ہے۔ تقریباً پورے اس وقت کے صوبہ سرحد یا آج کے پختونخوا میں ہجرت مومنٹ میں بنو کا حصہ سب سے بھاری رہا تھا۔ برطانوی راج کو یہ پتہ تھا کہ بنو کا جو علاقہ ہے اس میں آزادی کی تحریک یا آزادی کی جذبات کو بہت زیادہ ابھار ملا ہے۔ دوسری جو اہم بات تھی وہ 1929 کا جو نیشنل انڈین کانگریس لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا، جس کا ذکر باچا خان نے اپنی کتاب میں بھی کی ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ کی ہے۔ اس جلسے میں 2 چیزیں بہت اہم تھی۔ ایک یہ کہ بھرپور یا مکمل ہندوستان کی آزادی کا اعلان اس جلسے میں ہوا۔ 1929 یہ 29 مئی سے 31 مئی تک، یعنی 3 دن کا یہ جو اجتماع تھا اس میں یہ اعلان ہوا۔ دوسرا اس میں سول نافرمانی کی تحریک کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جو بعد میں وہ اس کمیٹی نے اس کو باقاعدہ اپروو کیا، اور سول نافرمانی جو نمک کی جو قانون بنی تھی، یعنی نمک پر کی شخصی تولیدات پر جو پابندی لگائی گئی تھی، اس کے خلاف ایک سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع ہوئی تھی۔ نمبر 3، جیسے ہی قصہ خانی کا واقعہ ہوا 1930 میں، تو اس سے پورے پختونخوا میں ایک انگارہ کی حیثیت اس نے ثابت کر دی، اور ہزارہ سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک پختونخوا میں آزادی کے لیے اجتماعات اور جلسے جلوس کا انعقاد زیادہ زور پر ہوا۔ یہ 3 وجوہات تھے جو 1930 کا جو واقعہ ہے، جس میں ٹکر، عثمان زئی محاصرہ، قصہ خانی، بذات خود قصہ خانی اور سپن تنگی کا واقعہ ہے۔ سپن تنگی کا واقعہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو اہم رول ادا کیا ہے وہ قاضی فضل قدر شہید نے ادا کیا ہے۔ قاضی فضل قدر شہید ایک مقامی عالم دین تھے اور ایک شعلہ بیان مقرر تھے، اور دینی جذبے کی حیثیت سے، قومی جذبے کی حیثیت سے اس نے اس تحریک کو جو خلافت مومنٹ سے شروع کی گئی تھی، اس نے بھرپور ایک منظم انداز میں اس کو ابھار دیا۔ مقامی علاقوں میں جگہ جگہ پر اجتماعات کر رہے تھے۔ گڈی خیل میں جب یہ جلسہ ہوتا ہے تو اس میں وہ سپن تنگی کے مقام پر ایک عظیم الشان جلسے کا اعلان کرتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں وزیر، بنوچی، مروت اور خٹک، یہ تمام قبائل اس میں شریک ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر اس وقت کے تھے گیڈنی، اس نے جلسے کی کمیٹی تھی، اس پر یہ اطلاع دی
کہ آپ یہ جلسہ نہ کرے اور دفعہ 144 نافذ ہے، تو چونکہ فضل قدر شہید کو بھی اس نے اطلاع دی. فضل قدر شہید نے بذات خود ان کو یہ بتایا تھا کہ اب جب کہ جلسے کے انعقاد کا اعلان ہو چکا ہے تو اس لیے ہمیں اب جلسہ کرنے دیں، اور جلسہ کرنے کے بعد ہم آپ کے ہاں حاضر ہو جائیں گے. ہم عدد میں تشدد کے لوگ ہیں، ہم خود گرفتاری بھی دیں گے، جو بھی آپ مناسب سمجھے وہ آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اب جلسہ ہر حال میں ہونا ہوگا. اچھا، اس وقت جو بنو کا جو کمانڈ تھا وہ ایش کرافٹ کے نام سے ایک کپتان تھا، اس کے ہاتھ میں تھا. وہ تھوڑا سا مورخین یہ لکھتے ہیں کہ وہ سخت گیر مزاج کے تھے، جبکہ ڈپٹی کمشنر مکمل اس میں مذاکرات کے حامی تھے اور وہ مذاکرات کے ساتھ چل رہے تھے آگے. لیکن اشکرافٹ ڈپٹی کمشنر کو بھی بائی پاس کر رہا تھا مسلسل. اور جلسے کے دن بھی 24 اگست پہ بھی صبح صبح گڈنی ڈپٹی کمشنر وہ باقاعدہ مذاکرات کے عمل میں شریک تھے، جبکہ ایشکرافٹ جو ہے وہ سیدھا جلسہ گاہ کی طرف جا رہے تھے اپنے فوجوں کے ساتھ. تقریباً 300 جو سپاہی وغیرہ افواج ان کے ساتھ بتائی جا رہی تھی کہ 300 لوگ شامل تھے جو باقاعدہ جو اس وقت کا جو اسلحہ تھا لیس بردار تھے. جیسے ہی جلسہ شروع ہونے والا تھا تو ایشکرافٹ جو تھا وہ اندر آتا ہے اور باقاعدہ وہ پوچھتا ہے کہ قاضی فضل قدر کون ہے، کہاں ہیں. سیدھا جا کے اسٹیج پر اس کو داڑھی سے پکڑ لیتا ہے، اور جب وہ داڑھی سے اس کو پکڑ لیتا ہے تو پیچھے سے گنج نامی ایک خٹک نوجوان تھا، ان کے ساتھ درانتی تھا. درانتی اصل میں بنوچیوں اور وزیریوں کا ایک کلچرل وہ ہے چیز ہے، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اس وقت کے زمانے میں. تو یہ کوئی اسلحہ یا کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بامسلح تھے. ان نے درانتی پر اس پر وار کیا ایشکرافٹ پر، اور پھر باقاعدہ فائرنگ ہوئی اور تینوں اطراف سے فائرنگ ہوئی ہے. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 80 سے زیادہ کے قریب شہادتیں ہوئی ہے، گرفتاریاں بہت زیادہ ہوئی، زخمی بہت زیادہ ہوئے، اور قاضی فضل قدر شہید کی لاش جو ہے وہ باقاعدہ بنو جیل منتقل کی گئی، اور اس کو وہ رسا کے حوالے نہیں کی گئی بلکہ بنو جیل ہی میں اس کو دفنایا گیا. اور بالآخر جب MMA کی حکومت یہ 2002 کی الیکشن کے بعد اکرم خان درانی وزیر اعلیٰ بنے تو ان نے وہ پرانے جیل کو جو ہے مسمار کر دیا، اور اس کو وہاں پہ قاضی فضل قدر شہید کے نام سے ایک پارک بنایا، اور وہ اس کا مزار بھی ابھی ادھر ہی ہے، خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے. وہ تو یقیناً غیر مسلح تھے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ گنج خٹک کے پاس درانتی تھا، جو درانتی پر انہوں نے وار کر دیا ایشکرافٹ پر. درانتی ایک کلچرل انسٹرومنٹ کہتے ہیں اس کو یا جو بھی کہتے ہیں، وہ خصوصاً بنوچی یا وزیر یا خٹک اس وقت اپنے پاس رکھا کرتے تھے. ایک تو اس میں تاریخ شہادت بنو گزٹیئر ہے، جو بنو گزٹیئر میں اس کا ذکر ہے کہ وہ غیر مسلح تھے. دوسرا ایک خیبر مل اخبار اس وقت جب تھا انڈیا ٹائم کا، پختونخوا یا اس وقت کے صوبہ سرحد کا جو لیجسلیٹو کونسل ممبر خان حبیب اللہ خان مینا خیل کی جو قرارداد تھی اور اس پر جو بحث ہوا ہے وہ سارا 1956 میں خیبر مل نے شائع کیا ہے، اور اس خیبر مل کے اخبار میں بھی باقاعدہ اس کے غیر مسلح ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے، ان نے بھی لکھا ہے. اور خان حبیب اللہ خان نے آن دی فلور یہ کہا تھا کہ وہ غیر مسلح تھے. دوسرا تاریخی شہادتیں جو بذات خود میں نے اور میرے ایک دوست عبد الناصر مخدوم نے جو کتاب لکھی ہے، اور ہم نے سینہ بہ سینہ جو روایتیں چل آ رہی تھی اور ان پر جو
جو مواد جو میٹیریل اکٹھا کیا ہے، تو وہاں سے بھی ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی اپنے ساتھ بندوق اٹھا کے لے گیا تھا یا کوئی اور چیز. تو اگر وہ مسلح ہوتے تو کہیں نہ کہیں سے بندوق تو جو اس وقت بھی وزیروں میں عام تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہاں پہ فقیر ایپی انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا تو ظاہر ہے بندوقوں سے لڑ رہا تھا. تو جب وہ بندوق تھے تو وہ جل سے بھی لے آ سکتے تھے، لیکن وہ نہیں لائے تھے کیونکہ وہ تھے ہی خدائی خدمتگار اور عدم تشدد کے پیروکار. تو وہ بندوقوں سے اپنا کام نہیں چلاتے تھے، وہ باقاعدہ احتجاج، جل سے، جلوسوں سے کام کرتے تھے. واقعہ کہ جو ایف آئی آر ہے وہ ڈومیل تانے میں ابھی بھی ہے اور وہاں سے کوئی بھی ریسیو کر سکتا ہے، اور ہمارے دوست ناصر عبد الناصر مخدوم کے پاس اس کی کاپی بھی ہے. تو اس ایف آئی آر میں بھی کوئی ایسی برآمدگی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی اسلحہ یا کوئی خاص ویپن لوگوں کے پاس تھے یا وہ برآمد کیے گئے ہیں. تو ایف آئی آر میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. سپنتنگی کے واقعے کا شاید سب سے اہم تاریخی سوال یہی ہے: کتنے لوگ مارے گئے؟ وقار علی شاہ کی تحقیق میں تعداد 70 سے زیادہ بتائی گئی ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ایک نہایت اہم نقطہ بھی اٹھاتے ہیں. مقامی حکام نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد چھپانے کی کوشش کی. یعنی آج ہم جو تعداد جانتے ہیں وہ بھی شاید مکمل تعداد نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سپنتنگی کے شہداء کی حتمی تعداد کا سوال اب بھی تحقیق کا تقاضا کرتا ہے. انگریز نے فوراً گرفتاریاں شروع کر دی تو اور ضبط جائیداد وغیرہ وغیرہ یا جرمانے وغیرہ شروع کر دیے. زیادہ تر لوگ جو تھے وہ گرفتاریوں سے بچنا چاہتے تھے. دفعہ 144 کی وجہ سے زیادہ تر دور دراز کے لوگ جیسے بنوسی یا مروت وغیرہ تو نہیں آ سکے تھے، لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے جلسے اس 24 اگست سے پہلے ہوا کرتے تھے اور قاضی فضل قدر شہید کے ساتھ جو پہلے سے موجود مروت یا بنوچی لوگ تھے یا دیگر قبائل تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ بھی اموات یا شہادت ہو چکی ہیں. لیکن وہاں سے ابھی تک میرے علم کے مطابق میں نے جو تحقیق کی ہے، اور وہ تحقیق کی کتاب باچا خان ریسرچ سینٹر نے شائع کر دی ہے، اس میں ہم نے ڈیٹا تقریباً 28 شہیدوں کا اکٹھا کیا ہے. اس کے باوجود کہ 70 شہادتوں کی ڈاکٹر وقار علی شاہ بھی بات کرتے ہیں. ایف آئی آر میں 80 شہادتوں کی باتیں ہوئی ہے. ملک شاہ سوار ماما خیل جو ہے وہ 100 سے بھی اوپر کی بات کرتے ہیں. گلایوب صفی بھی 100 سے اوپر کی بات کرتے ہیں. تو شہادتیں تو زیادہ تھی، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کیوں چھپائے گئے؟ اس لیے کہ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہمارے ہاں شہید کا پتہ چلا انگریز سرکار کو تو وہ ہمیں گرفتار کر دیں گے. تو زیادہ تر لوگوں کو راتوں رات دفنایا گیا ہے، بالکل خفیہ طور پر. اسی طرح جو زخمی تھے، زخمی لوگوں کو بھی، یعنی کہ جو چھوٹے موٹے زخم جن کو لگے تھے وہ بھی گھریلو جو علاج معالجہ تھا وہ اس نے گھروں میں ہی کیا، اور بالکل خفیہ طریقے سے، اور کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ بھئی ہمارا کزن یا ہمارا بھائی یا ہمارا رشتہ دار اس واقعے میں زخمی ہوا ہے. کیونکہ لوگ اپنے زخموں کی کتاب کا مسئلہ کم تھا، بلکہ زیادہ تر ان کو گرفتاریوں کا، ڈر کا، خوف کا، گھروں کے مسمار ہونے کا، جائیدادوں کے ضبطگی کا، یہ زیادہ تر احساس تھا. تو اس لیے وہ چھپائے گئے ہیں. جہاں تک مورخین کا تک پہنچنے کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ میں نے آج سے تقریباً 4 سال پہلے جو ہم نے کتاب ترتیب دی ہے، ہم نے باقاعدہ فیلڈ ورک کیا ہے، اور ہم گلیوں کوچوں گاؤں گھومے پھرے اور
تقریباً 28 لوگوں کی ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور اس کو شائع بھی کر دیا ہے، اور اس طرح کے قیدیوں کا جو اس پر قیدی ہوئے تھے اس وقت، جن لوگوں پر تقریباً کچھ لوگوں پر 14 سال کی قیدی چڑھائی گئی تھی، کچھ پر 3 سال، کچھ پر جتنا بھی، تو ان پہ تقریباً ان لوگوں کا ڈیٹا ابھی باچا خان ریسرچ سینٹر نے شائع کر دیا ہے. لیکن مسئلہ ہے واقعی فیلڈ ریسرچ ہونی چاہیے اس پر، اور جب تک فیلڈ ریسرچ نہیں ہوگی تو مشکل ہے کہ مورخ صحیح اندازے تک پہنچ پائے. ایک اور اہم سوال، برطانوی حکومت اتنی سختی کیوں کر رہی تھی؟ سید وقار علی شاہ کے مقالے میں اس دور کے برطانوی حکام کے خدائی خدمتگاروں کے بارے میں شکوک و شبہات کا ذکر بھی ملتا ہے. حکام انہیں روس کے ایجنٹوں کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کمیونسٹ انہیں ہندوستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ نو آبادیاتی حکومت کا ایک معروف طریقہ کار تھا. سیاسی مزاحمت کو محض سیاسی مطالبہ نہ سمجھو، بلکہ اسے بیرونی سازش قرار دو. اس سوال کو سمجھنا بھی سپن تنگی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جب انجمن اصلاح الافاغنہ بنی 1921 میں، تو اس کا ایک سکول جو تھا 1922 میں، جو کہ فضل محمود مخفی صاحب کی مدد سے اور جو ملکھنڈ میں بنا تھا اور سوات میں بنا تھا. سوات میں جو سکول بنا تھا اس کے بارے میں تاریخ ریاست سوات میں، تو اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 22 میں باقاعدہ انگریزوں کی طرف سے والی سوات کو لیٹر آیا ہوا تھا کہ یہ لوگ وہاں پہ سکول نہیں بنا رہے بلکہ بالویشک کی تبلیغ کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ ان پہ کڑی نظر رکھیں اور ان کو یہاں پہ سکول کھولنے نہ دیں. اور اس بات کا ذکر پھر مولانا فضل محمود مخفی نے باچا خان کو ایک خط کے ذریعے کیا تھا کہ یہاں تو والی صاحب ہمیں سکول، تو 6 مہینے بعد وہ سکول ختم ہو گیا تھا اور اسی الزام کے تحت ختم ہوا تھا. تو یہ جو تھا بالویشک کا، یہ تو ان کا سن 1922 سے آ رہا تھا کہ جب یہ تحریک ابھی شروع ہوئی تھی، 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ ہم سے اثر لیتے یا ہم ان سے اثر لیتے یا خودی خدمتگار ان سے اثر لیتے، کیونکہ یہ تو سپونٹینیس تحریک تھی. خودی خدمتگار تحریک جو تھی وہ اس مٹی کے سے نکلی ہوئی تحریک تھی، ان کے مسائل کے لیے تھی. تو کہاں بالویشک اور کہاں یہ، تو یہ بالکل 1922 سے یہ آ رہا ہے. سپن تنگی کے وقت تحریک کی مرکزی قیادت پہلی ہی دباؤ میں تھی. باچا خان اور دوسرے اہم رہنما گرفتار کیے جا چکے تھے، لیکن تحریک ختم نہیں ہوئی. سید وقار علی شاہ کے مطابق مرکزی قیادت کی غیر موجودگی میں دوسری سطح کی قیادت نے تحریک کی ذمہ داری سنبھالی. یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائی خدمتگار تحریک صرف ایک شخصیت پر منحصر تنظیم نہیں رہی تھی. اس نے مقامی سطح پر ایک ایسی تنظیمی طاقت پیدا کر لی تھی جو مرکزی قیادت کی گرفتاری کے باوجود مزاحمت جاری رکھ سکتی تھی. اگر ہم وقار علی شاہ اور دیگر محققین کی تحقیق کو مجموعی طور پر دیکھیں تو سپن تنگی کو ایک الگ تلگ واقعہ سمجھنا مشکل ہے. یہ 1930 کی اس وسیع سول نافرمانی اور آزادی کی جدوجہد کا حصہ تھا جس میں پشاور میں قصہ خانی ہوا، مردان میں ٹکر ہوا، چارسدہ میں کارروائیاں ہوئی، اور جنوبی علاقوں میں بھی برطانوی حکومت نے تحریک کو دبانے کے لیے طاقت استعمال کی. لیکن سپن تنگی کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں خاطی خیل کے غیر مسلح اور عدم تشدد کے حامی لوگوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. خدائی خدمتگار تحریک کا ہر روز ایک جلسہ ہوتا تھا، پورے سال یہ چلا تھا. 1930 میں پورے سال یہ چلا تھا. تو لہٰذا اس وجہ سے انگریز ڈر گیا کہ یار یہ تو اتنی موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ نے دیکھا کہ 1931 میں پھر جو درد ڈرامہ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا درد ڈرامہ کہ جو عام
کمیونیکیشن یا ماس کمیونیکیشن تھا یا لوگوں کی ابلاغ کے لیے جو ٹولز تھے وہ انگریزوں نے کسی طریقے سے ناکارہ بنا دیے. جلسوں پر پابندی لگائی, دفعہ 144 لگا دیا, یہ کیا وہ کیا, لوگوں کو مار دیا. تو لہٰذا پھر وہ خود خدمتگار تحریک نے بھی ماڈیفیکیشن کی اور پھر درد ڈرامہ ہوا, سٹیج ہوا بڑا یا پلان کے مقام پہ. تو لہٰذا یہ انگریزوں کا ایک مسلسل تیزی سے اشاعت پذیر تحریک کو زیر عتاب لانے کے لیے یہ چاروں جو تھی وہ ایک جیسی طریقے سے سلوک اس کے ساتھ کیا گیا, اور چاروں میں قدر مشترک تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائی. یہاں اس پوری کہانی کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے. ایک طرف خدائی خدمتگاروں سے کہا جا رہا تھا تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دینا, دوسری طرف برطانوی حکومت طاقت استعمال کر رہی تھی, گرفتاریاں, تشدد, فائرنگ اور قتل. اس صورتحال میں عدم تشدد پر قائم رہنا ایک معمولی سیاسی فیصلہ نہیں تھا, یہ ایک انتہائی مشکل اخلاقی اور سیاسی امتحان تھا, اور سپن تنگی اسی امتحان کی ایک انتہائی خونریز مثال بن گیا. باچا خان اپنے جلسوں میں کہتے تھے 1924 سے آنورڈ, کیونکہ جب 24 میں اس کو رہائی ملی تب وہ یہ بات کہتے تھے کہ میں نے جیل میں بہت ساری کتابیں پڑھی, میں نے جیل میں بہت سارے علماء کے ساتھ گفت و شنید کیا, میں نے جیل میں بہت سیاسی کارکنوں کے ساتھ بات کی, اور بات آپ کو میں سمجھا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس مزاحمت کو کامیاب کریں تو ہمیں جو طریقہ کار ہے وہ عدم تشدد کے ذریعے کرنا پڑے گا, کیونکہ انگریز کے پاس وہ سارا تشدد کا سامان موجود ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ باچا خان کہتے تھے, اور وہ کہتے تھے بائیزے میں ایک جلسہ ہوا ہے اور اس کی پوری رپورٹنگ اس میں چھپی ہے اخبارات میں, اور میرا خیال ہے افغان اخبار تھا اس میں چھپی ہے 24 کی ہے, کہ اگر ہمارے پاس اتنا سامان ہوتا جتنا انگریز کے پاس ہے تو پھر تو ہم سوچ سکتے تھے, یہ باچا خان نہیں کہ ہم کر سکتے تھے, پھر تو ہم سوچ سکتے تھے, لیکن اب جب ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. دنیا میں کامیابی کے جو طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے, اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے مثالیں دیتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا, لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا. تو اس میں دو وجوہات تھی. ایک تو یہ تھا کہ اندرونی تشدد پشتون میں بہت زیادہ ہے, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کتنا تشدد ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ باچا خان چاہتے تھے کہ عدم تشدد کے اس مزاحمتی تحریک کو اپنی اندرونی جو تشدد تھا اس کے میں بھی استعمال کر کے لوگوں سے یہ نکالا جائے, اور پھر لوگوں نے کیا بھی, اس پہ عمل بھی کیا, اور اس کے بڑے فائدے بھی ہوئے. اور دوسرا یہ تھا کہ انگریز تو کہتا تھا, میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ مجھے دوست محمد خان اللہ تعالیٰ اس کو بخشے, ان کو بھی شہید کیا گیا 2012 میں, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جب ہم آزاد اسکول میں تھے عثمانزئی میں, تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ کمشنر سیدھا ہمارے کلاس روم میں آیا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے استاد میتھس پڑھا رہے تھے, میتھس, تو وہ جو میتھس پڑھا رہے تھے تو اس دوران یہ کمشنر کلاس روم میں کھڑے ہو کر ان کا لیکچر سن رہے تھے. تو کہتے ہیں کمشنر نے ایک لڑکے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ باچا خان نے اسکول نہیں کھولا, باچا خان نے ایک توپ کھولا ہے, بنایا ہے, جس کا رخ جو ہے وہ لندن کی طرف. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ باچا خان کی اس عدم تشدد کی تحریک کو اتنی ویلیو دیتے تھے کہ وہ اس کو توپ, حالانکہ توپ کا ان کے پاس جواب تھا, لیکن اس عدم تشدد کی تحریک کو توپ سے مثال دیتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا علاج نہیں تھا ان کے پاس. پختونوں کے اندرونی تشدد کو بھی اس سے ختم کیا, اور بیرونی طور پہ تحریک اور مزاحمتی تحریک کو عثمانزئی سے اٹھا کر
پورے خیبر پختونخوا اور پھر خیبر پختونخوا سے اٹھا کر پورے ہندوستان کی تحریک بنا دیا، اور ہندوستان میں اتنی مشہور ہو گئی کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی کانگریس پہ اتنا ریسرچ یا تحقیقی کام نہیں ہوا جتنا خودی خدمتگار تحریک پہ ہوا۔ 24 اگست 1930 کو سپنتنگی میں جو کچھ ہوا وہ صرف بنو کی تاریخ کا ایک واقعہ نہیں تھا، یہ 1930 کی اس وسیع سیاسی جدوجہد کا حصہ تھا جس نے برطانوی راج کو چیلنج کیا۔ ڈاکٹر وقار علی شاہ کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ اس تحریک کو دبانے کے لیے نو آبادیاتی حکومت نے سخت ترین طریقے اختیار کیے، لیکن تحریک ختم نہیں ہوئی، اور شاید یہی سپنتنگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ حکومت نے لوگوں کو مارا لیکن ان کا سیاسی مطالبہ نہیں مار سکی۔ 70 سے زائد لوگ مارے گئے، ان کے نام شاید سب کے سب تاریخ کی کتابوں میں محفوظ نہیں، ان کے گھروں کی کہانیاں شاید کہیں درج نہیں، لیکن سپنتنگی کی مٹی آج بھی گواہی دیتی ہے کہ آزادی کی اس جدوجہد میں بنو نے بھی خون دیا تھا۔ تاریخ جو ہے، تاریخ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ گزرے ہوئے کل سے آج سیکھیں اور آئندہ کل کے لیے پیش قدمی کریں۔ لہٰذا تاریخ کا مطالعہ اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم سپنتنگی جیسے واقعات سے سیکھتے نہیں، ماضی سے سیکھتے نہیں، تاریخ سے سیکھتے نہیں، تو آج ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ تاریخ صرف وہ بھی نہیں جو سرکاری فائلوں میں لکھی جائے، تاریخ وہ بھی ہے جو لوگوں کی یادداشت میں زندہ رہتی ہے۔ سپنتنگی اسی زندہ تاریخ کا نام ہے۔ 24 اگست 1930 ایک اجتماع پر گولیاں چلی، 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، اور ایک قوم نے اپنی سیاسی جدوجہد کی قیمت خون سے ادا کی۔ یہ سانحہ صرف ماضی نہیں، یہ اس سوال کا جواب بھی ہے کہ آزادی، سیاسی شعور اور عدم تشدد کی راہ پر چلنے والوں نے اس خطے میں کتنی بڑی قربانیاں دی تھی۔ یہ تھی سپنتنگی کی کہانی، بنو کی زمین پر لکھی گئی، خون سے لکھی ہوئی ایک تاریخ۔